फेस सेविंग इनको चाहिए, ये एक रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां पर इनकी इज्जत रह जाए, इनकी सियासत बच जाए। वो अमेरिका जिसे हमने अपनी सरजमीन दी, लेकिन आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अब ये इनकी अपनी सर्वाइवल का मामला है। खेल बदल चुका है, वो खेल जिसका बाकायदा आगाज नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए 5 रोजा जंग की नीयत लेकर ये मैदान में उतरे थे। शायद इनको इनकी मर्जी के नताइज ना मिल सके। जिस तरह से मिडिल ईस्ट को उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, खबर ये है कि 87वीं लहर हमलों की जिसका आगाज़ किया गया है ईरान की तरफ से और इसराइल और अमेरिका के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ख़ास बात इस हमले की ये थी कि इसे अली रज़ा तंगसेरी और दीगर शोहदा के नाम से मंसूब किया गया, जिन्हें निशाना बनाया गया। आपको याद रखना चाहिए कि अली रज़ा तंगसेरी की शहादत 26 मार्च को ही बंदर अब्बास में इनके ऊपर हमला किया गया और आबनाए हुर्मुज़ और ईरानी बहरी हिकमत अमली के ये मास्टरमाइंड समझे जाते हैं। यानी जितनी इस वक्त नाकाबंदी हो रही है, दुनिया का जो सबसे बड़ा महाज आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त बना हुआ है, इसके पीछे जितनी भी कोशिशें थी और हिकमत अमली, वो अली रज़ा तंगसेरी की थी। आज दुनिया के अंदर इस आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है मईशत की और तेल का बुहरान, तवानाई का बुहरान आपको पूरी दुनिया में जहाँ नज़र आ रहा है, इसके पीछे पूरा किरदार जो था वो अली रज़ा तंगसेरी का था। और यकीनन ये एक ऐसा हथियार था जिसे दुश्मन आज की तारीख में भी इस नाकाबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा और आज भी आबनाए हुर्मुज़ के नाम के ऊपर अमेरिका ईरान को धमकियां दे रहा है। 26 मार्च को बंदर अब्बास में इसराइली हमले में शहीद हुए थे और जो ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं, क़यादत शहीद हो जाती है, लेकिन उनका जो निज़ाम है वो मुसलसल चल रहा है। ईरान के अंदर जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं पिछले 30 दिनों की हमें यही बताती हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इस हमले में, इस लहर में हमलों की अमरीकी और सहूनी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिनमें 5 अमरीकी अड्डे हैं। मकबूजा फ़लस्तीन के जनूब, वस्त और शिमाल के फ़ौजी मराकज़ भी इसके अंदर शामिल है और इन शहरों में हाइफा है, तल अबीब है, दिमोना है, अल-खर्ज है और इसके साथ साथ दीगर इलाके भी इसके अंदर शामिल हैं, जिन्हें टारगेट किया गया है ईरानी पासदान इनकलाब की तरफ से, जहाँ सारा दिन धमाकों की जो गूंज है वो सुनाई देती रही और इसराइली सरजमीन मुसलसल लरजती रही। आज शायद इसराइल को भी एहसास हो रहा होगा कि जब आप फ़लस्तीन के अंदर ओवर द ईयर्स जो आपने जुल्म किया और जिससे आपने गज़ा को एक खंडर में तब्दील कर दिया, जब ये मिसाइल आपके शहरों में गिर रहे हैं, तो जो इस वक्त आप लोगों की कैफियत है, यकीनन इस कैफियत से, इस कर्ब से, इस तकलीफ़ से फ़लस्तीनी बहुत साल तक गुजरते रहे और आज आपको उनकी तकलीफ़ का एहसास होगा। दोस्तों, निशाना बनने वाले मकामात में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जिनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा ड्रोन हैंगर्स को टारगेट किया गया, हथियारों के गोदाम को टारगेट किया गया और इसके साथ साथ अमरीकी और सुन्नी पायलट्स को के जो ठिकाने थे इनको भी टारगेट किया गया है ईरान के पासदान इनकलाब की तरफ से। दोस्तों, इस ऑपरेशन में ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए, इसमें अमाद है, खुर्मशेर 4 है, ये मिसाइल इस्तेमाल किए गए जो माया और ठोस ईंधन वाले बैलिस्टिक मिसाइल है और इनके साथ साथ हमला आवर ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए और ये कार्रवाई एक मुश्तरका, मुसलसल और कसीर मरहलों पर मुश्तमिल ऑपरेशन है। देखें, ये जो 87 जब आप सुनते हैं ना कि ये 87वीं लहर थी, तो एक लम्हे के लिए इंसान सोचता है कि यार ये जंग पिछले 30 दिन से जारी है, अब तक तो ईरान का कुछ बचना नहीं चाहिए। लेकिन ईरान आज भी 30 दिनों के बाद भी उसके हमले रुक नहीं रहे। अमेरिका इसराइल हमला करता है, जिस स्पीड के साथ और जिस इंटेंसिटी के साथ ये हमले किए जाते हैं, उससे दुगना जवाब ईरान की तरफ से इनको देखने को मिलता है। दोस्तों, जो रात के सहर से शुरू हुआ और अब भी ये सिलसिला जारी है और फिर जिन इलाकों को टारगेट किया गया है, बताया जाता है कि ये वो मराकज़ हैं जहां इसराइल के दिफाई निज़ाम, हत्ता के आयरन डोम जैसे सिस्टम्स तैयार किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी तबाही है और ईरान स्ट्रेटेजिकली ये हमले अब कर रहा है। इन हमलों की शिद्दत का अंदाज़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी आप लगा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ईरान ने कुवैत में पानी और बिजली के प्लांट्स को निशाना बनाया और हाइफा में ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और अमेरिका जल्द इसका रद्द-ए-अमल जो है वो देगा। ईरान ने मज़ीद जो हमले किए, इसके तनाज़ुर में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मज़ीद फ़ौजी ताकत,
تعینات کر دی جائے گی جو ایران کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، اور ایران کو جلدی فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک اور بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہفتے میں معلوم ہو جائے گا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے یا وہ اپنے اسی موقع پر قائم رہے گا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران میں قیادت تبدیل ہو چکی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن لیورڈ نے بھی یہ کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میدان میں جنگ جاری ہے اور بیانات کچھ اور، زمینی حقیقت کچھ اور ہے، اور اپنی عوام سے اور دنیا سے یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ فیس سیونگ ان کو چاہیے، یہ ایک راستہ چاہتے ہیں، ایک ایسا راستہ جہاں پر ان کی عزت رہ جائے، ان کی سیاست بچ جائے، اور یہ جس مقصد کے لیے ایران کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے شاید اس مقصد کو یہ حاصل نہ کر پائیں، لیکن اس طرح سے ضرور اپنی عوام کے سامنے کچھ لے کر جائیں کہ اپنی عوام کو یہ خاموش کروا سکے، اپنے ناقدین کو خاموش کروا سکے، اور آنے والے الیکشن کے اندر اسے وار ٹرافی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں ان پر ذرا نظر ڈالتے ہیں، اور جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پچھلے 30 دنوں میں کیا کچھ ہوا۔ ایران نے صرف 30 دنوں میں خلیجی ممالک پر 5200 سے زائد حملے کیے۔ سعودی عرب نے 57 میزائل اور 1006 ڈرونز مار گرائے۔ کویت پر 309 میزائل اور 616 ڈرونز حملے ہوئے۔ قطر پر 206 میزائل اور 90 ڈرونز جو ہیں ان کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ بحرین نے 174 اور 391 یعنی 174 میزائل ہیں اور 391 ڈرونز تباہ کیے، جبکہ یو ای پر میزائل کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 413 ہے اور 1914 ڈرونز حملے کیے گئے۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ مکمل خطے کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اگر امریکہ اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ الگ بات ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں سے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر یہ سوال ضرور بار بار کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ جسے ہم نے اپنی سرزمین دی، لیکن آج یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اب یہ ان کی اپنی سروائیول کا معاملہ ہے۔ اگر اس جنگ کو اگلے 1-2 ہفتوں میں نہ روکا گیا تو یقیناً یہاں کی معیشت تو ڈوبے گی، بلکہ انویسٹمنٹ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں 3 لاکھ کے قریب اگر آپ کے برطانوی شہری مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، جن میں سے 70 سے 80 ہزار جو ہیں انہوں نے فوری طور پر مڈل ایسٹ کو چھوڑ دیا، کیا یہ واپس جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کیا یہاں پر انویسٹمنٹ کے مواقع دوبارہ لوٹ کر آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ اور یقیناً وہ لوگ جو اس خطے کو ہمیشہ سے ایک طرح سے جنت سمجھتے تھے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کے بہترین مواقع موجود ہیں، آج وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے مڈل ایسٹ واپس نہیں جانا۔ دوستو، اسی دوران اسماعیل قانی نے اعلان کیا کہ خطے میں ایک نیا علاقائی نظام بن چکا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کے مطابق یہ ایک ایسا نظام ہوگا جسے دنیا کو اب قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے حزب اللہ اور حوثیوں کی کارروائیوں کو سراہا اور کہا کہ انہوں نے اسرائیلی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ کے وزراء بھی اب میدان میں آ گئے ہیں، اور کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کو امریکہ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ وہاں سے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی جا رہی ہیں۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ دوبارہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرے گا، اور مارکو روبیو کا الجزیرہ کے ساتھ ایک طویل انٹرویو ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کرنا ہمارا مقصد ہے، اور جب تک ہم اسے تباہ نہیں کرتے ایران کے اوپر اسی طرح سے تابڑتوڑ حملے کیے جائیں گے۔ لیکن جواب میں ایران نے واضح کر دیا جو پچھلے 12 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اب کھیل بدل چکا ہے۔ وہ کھیل جس کا باقاعدہ آغاز نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، اور مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے 5 روزہ جنگ کی نیت لے کر یہ میدان میں اترے تھے، شاید ان کی مرضی کے نتائج نہ مل سکیں، کیونکہ اب ہر چیز ایران کے ہاتھ میں ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات اور اس کے بدلتے حالات اور بدلتے رنگ یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھیل اب ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مسلم ممالک کے درمیان کنفیوژن پیدا کرنا ان کا پہلے دن سے ایجنڈا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی اور جس طرح سے مڈل ایسٹ کو انہوں نے ایران کے خلاف استعمال کیا، یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے، اور آج بھی یہ پلان جاری ہے۔ آپ نے ترکی پر اس سے پہلے بھی ایک بیلسٹک میزائل کا حملہ کروایا، پراکسی وار۔ اس سے پہلے ایک جزیرہ جو امریکہ اور برطانیہ کے زیر انتظام ہے، وہاں پر بھی ایسے میزائل پھینکے گئے اور الزام ایران کے اوپر لگا دیا گیا، لیکن ایران نے یقیناً فوری طور پر جو ایکشن لیا اور دنیا کو بتایا کہ بھئی ہم نے اگر حملہ کرنا ہو نا تو ہم دن کی روشنی میں کرتے ہیں، سب کو بتا کر کرتے ہیں، ویڈیو ثبوت دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک پراکسی وار ہے۔ نیتن یاہو کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ وہ مسلم دنیا کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے کہ وہ ممالک جو آپس میں جن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا جا سکتا امریکن مفادات کی وجہ سے، ان کو آپس میں لڑاؤ،
اور ہمیں ان کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ایک کام یہ ہوا ہے کہ مسلم ممالک میں اعتماد کی فضا ختم کرنے، انہیں آپس میں لڑانے کی اسرائیلی اور امریکی سازشیں اس وقت بھی جاری ہیں۔ ایک بار پھر ترکی پر میزائل حملے کی اطلاعات ہیں۔ نیٹو ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ترکیہ کی طرف آنے والے ایرانی میزائل کو مار گرایا۔ ترجمان کے مطابق نیٹو ایسے حملوں کو ناکام بنانے کی پوری طرح تیار ہے، صلاحیت رکھتا ہے اور تمام اتحادی ممالک کے دفاع میں ضروری اقدامات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایک طرف ترکیہ کو طیش دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری جانب سعودی عرب میں ایک انتہائی اہم بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ سہ افریقی اجلاس میں سعودی ولی عہد تھے محمد بن سلمان، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے بھی اس کے اندر شرکت کی ہے اور اجلاس میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور آئندہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں اور طریقہ کار کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوستو، اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک اور اردن کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے ایک خطرناک پیش رفت ہے جو خطے کے امن اور استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیں، آپ اگر امریکہ کا ہاتھ چھوڑ دیں اور صرف مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کو ایسے بیانات دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ان کا گریٹر اسرائیل کا جو پلان تھا اس سے زیادہ خطرناک یہ پلان ہے، جو میں آپ کو بار بار آپ تمام دوستوں کے سامنے یہ حقائق رکھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کو مسلمان سے لڑا کر اپنے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور دوستو، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سنیں تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایران کی جو پریزیڈنٹ رجیم ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑے معقول لوگ ہیں اور ان کی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اور ہماری بات انہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے ہم ایک نئے معاہدے پر پہنچ جائیں اور ان سے بات ہوگی اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ اب ایرانی جو فارن منسٹری، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں اور ان کے بیانات کو دیکھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایران جس ٹیبل کو آپ سجا کے بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر، اس ٹیبل پر پہلے دن سے نہیں بیٹھا ہوا۔ اور جو منسٹری کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سوشل نیٹ ورک پر ایک پیغام پوسٹ کیا ہے اور لکھا کہ ان 31 دنوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ وضاحت کی کہ امریکہ کی طرف سے تجاویز کے ساتھ مذاکرات کی درخواست کی گئی جو پاکستان سمیت کچھ ثالثوں کے ذریعے ہمیں پہنچائی گئی۔ یہ پیغام وائٹ ہاؤس کے ترجمان ان سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے بعد جاری کی گئی۔ بقائی نے لکھا کہ ہمارا موقع بالکل واضح ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب امریکی فوجی جارحیت اور جارحیت شدت کے ساتھ جاری ہے، ہم ایرانی قوم کے دماغ کے لیے اپنی تمام تر کوششوں اور توانائیاں وقف کر رہے ہیں۔ ہم نے سابقہ تجربات اور اپنے گوشت اور خون کے ساتھ محسوس کیا اور ہم سفارتکاری کی دھوکہ دہی کو نہیں بھولیں گے جو 2 سال سے بھی کم عرصے میں کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کیرن لیوٹ نے کہا تھا کہ جناب، ہم اور ایران جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن یہ پہلی آفیشیل تردید آ گئی ہے ایران کی طرف سے اور ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوستو، اب جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، جو باقی لوگ، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آبِ ہرمز کو کھلوا کر اس خطے سے نکل جائیں۔ وائٹ ہاؤس کو جو کور کرنے والے صحافی ہیں، جب آپ ان سے بات کریں یا ان کی رپورٹس کو دیکھیں یا ان کی رپورٹنگ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا مزاج اس وقت یہ ہے اور وہاں کا ماحول یہ بتاتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایک ہمیں کامیابی مل جائے، یا تو یہ ایران کا یورینیم ہمارے ہاتھ لگ جائے یا پھر ہم آبِ ہرمز کو کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی۔ یورپی یونین ہم سے دور چلا گیا، نیٹو کے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ کا سب سے پرانا اتحادی برطانیہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی جنگ میں اپنے بچوں کو مروا نہیں سکتے، لہٰذا یہ آپ کی جنگ ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یا آپ نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، راستہ سفارتی نکل سکتا تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر آپ نے ہرمز کو بھی نہ کھلوا سکا، یورینیم بھی حاصل نہ کر سکا اور وہاں پر جو ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کے دعوے ہیں، سر یہ پھر دعوے رہ جائیں گے۔ تو یہ 2 چیزوں کے اوپر اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ایک طرح سے بے چینی ہے کہ کسی طرح سے یا تو ہم یورینیم کو حاصل کر لیں یا پھر آبِ ہرمز کو کھلوانے میں ہم کامیاب ہو جائیں مذاکرات کے ذریعے یا پھر طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ نے طاقت استعمال کی، سر طاقت تو پچھلے آپ 30-31 دنوں سے استعمال کر رہے ہیں، کیا ہوا اس طاقت کا؟ بلکہ آپ کا غرور اور آپ کی اس طاقت کا جو آپ کو گھمنڈ تھا وہ سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ میں دوستو آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ تفصیل کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں
शहर में मौजूद 5 ज़राए के मुताबिक हमले हो रहे हैं। 3 ज़राए ने मगरबी तेहरान से बताया कि हमले शदीद हैं, और एक ज़रिए ने ये भी इन्फॉर्म किया है जी, ये BBC को, कि 5-6 हमले एक के बाद एक काफ़ी करीब हुए और ये हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो आप मुज़ाकरात को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? अगर आपने फ़ौजों को उतारना है, आपने यूरेनियम को हासिल करना है, आपने हुर्मुज़ को लेकर खुलवा कर यहाँ से जाना है, फ़ैसला कर लिया जाए कि आप इस खित्ते में क्या चाहते हैं। देखिए सर, ये कन्फ्यूजन है। डोनाल्ड ट्रंप जब इस जंग में गया था, उसको यही बात मालूम नहीं थी कि वो क्या हासिल करना चाहता है। उसका ख्याल था कि शायद क़यादत शहीद हो जाएगी और हम यूरेनियम को हासिल कर लेंगे, और मुकम्मल तौर पे ये जो तनसीबात हैं इनको टारगेट किया जाएगा और इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, तो हम अपनी आवाम के सामने सुरखरू हो जाएंगे और मेरा पॉलिटिकल करियर बच जाएगा। पॉलिटिकल करियर तो बचना जी बहुत दूर की बात है। अब अमेरिका और नेतन्याहू के पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।